बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के 11 बजे जब मैं किचन में सभी के लिए चाय बना रही थी, मेरी देवरानी किचन में दाखिल हुई और बोली, भाभी आप हटें, मैं सबके लिए कहवा बना देती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे वैसे ही अजीब सा महसूस होता था। वो मुझसे 1000 दर्जे खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी। मैं उसके सामने न चाहते हुए भी दब जाती थी, मगर आज तो हद ही हो गई थी। मुझे चाय बनाता देखकर बोली, आप हटे, मैं सबके लिए कहवा बनाती हूँ। मैं दिन भर किचन के काम करती रही और आखिर में ये आ गई सिर्फ कहवा बनाने के लिए। ये सोचकर मुझे गुस्सा आने लगा, मगर फिर संभल कर बोली, क्यों सबीहा, मैं बना रही हूँ, तुम जाओ बाहर जाकर सबके साथ बातें करो। वैसे भी तुम्हें अभी आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, तुम तो अभी हमारी मेहमान हो। मैंने उसे बड़ी बहू होने का हक जताया, मगर वो तो जैसे ठान कर आई थी कि मुझसे चाय की प्याली छीन कर रहेगी। नहीं भाभी आप मुझे दें, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है इस ख़ानदान की सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तभी मैं चाहती हूँ कि मैं सबको एक ख़ास किस्म का कहवा बना कर दूँ। आजकल वैसे भी वबा बहुत फैल रही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। अगर हम अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो हमारे लिए बीमारी उतनी ही आसान हो जाएगी और उतनी ही दूर भी। उसकी बात पर मैं कुछ नहीं बोली। अब एक डॉक्टर के साथ बहस करना तो फजूल बात थी, क्योंकि मुझ अनपढ़ को भला डॉक्टर का क्या पता था। मैं बेदिली से बाहर आ गई, सोचने लगी कि आखिर सबीहा मुझसे चाहती क्या है। सबीहा मेरी देवरानी थी, जो आज से 1 महीना पहले ही ब्याह कर हमारे घर आई थी। सबीहा के आने से घर में जैसे रौनक सी लग गई थी। कोई भी उससे घर के काम करने का नहीं कहता था, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और फिर खूबसूरत भी थी। उसका रंग गोरा चिट्टा दूध जैसा था, जबकि मैं सांवली और पक्के रंग की थी, पर हो चुकी थी, जबकि वो बमुश्किल 26 साल की थी और बेपनाह खूबसूरत थी। ऐसे में उसका शौहर उसके नखरे उठाता। सास भी यही कहती कि मेरी बहू डॉक्टर है, जबकि आजकल की औरतें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती, वो बस शादी ब्याह के चक्कर में पड़ जाती हैं। मेरी सास शायद मुझे ही सुना कर कह रही थी, क्योंकि मैंने उनके बड़े बेटे यानी कि अपने शौहर माजिद से मोहब्बत की शादी की थी। माजिद शुरू में मुझसे तो बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन आजकल वो ज़रा रूखे फीके हो गए थे। खुदा जाने ऐसी भी क्या बात थी कि इन्होंने मुझे मोहब्बत से देखना भी बंद कर दिया था। मुझे इसी बात का दुख था, मगर मेरी देवरानी सबीहा की खुशियों के दिन थे। हर कोई उसे तवज्जो देता, उसकी बात को गौर से सुनता और घर के काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं दिन भर काम करती, मेरी इतनी तारीफ़ न होती जितने उसके एक कहवे की तारीफ़ में सब लोग ज़मीन आसमान शायद इसलिए कि वो एक अमीर बाप की बेटी थी। ऐसे में मेरी माँ यानी कि मेरी सास भी मेरे शौहर को इस बात का ताना देती कि तुम भी किसी अच्छे घर की लड़की पसंद कर लेते तो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त बढ़ जाती। यही बातें बैठी मैं सोच ही रही थी कि सबीहा कहवा बना कर ले आई। सब लोगों ने सबीहा की तरफ रश्क भरी नज़रों से देखा, जैसे वो इन्हें कहवा नहीं बल्कि कुछ और पिलाने जा रही हो जो बहुत ही नायाब हो। गोया कहवा न हुआ, आबे हयात हो गया। मैं तो दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गई। मुझे परेशान और चुप चुप सा देखकर सबीहा मेरे करीब आकर बैठ गई और सबके सामने ही मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपकी चाय से हटाकर इनको कहवा देना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने बात छुपाने की कोशिश की थी। तभी सास ने अपनी बहू के सामने नंबर बनाने की कोशिश करते हुए चाय की भरपूर मुखालिफत की और कहा कि सेहत के लिए कहवा ही पीना चाहिए। मुझे अपनी सास पर हैरत होती थी। मेरे लिए तो वो दिन में 4-4 बार मुझसे चाय मांगती, कहती कि चाय के बगैर मेरे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन अब अपनी पढ़ी लिखी बहू के सामने कैसी मोमिन बन रही थी। खैर मैं खामोश हो गई। इतनी सारी तकरीर के बाद भी सबीहा का ध्यान मुझसे नहीं हटा। उसे मेरी परेशानी खटक रही थी। भाभी, अगर आपको बुरा लगा कि मैंने चाय की बजाय कहवा बना दिया तो आप बताएं, मैं आइंदा आपके किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगी। नहीं सबीहा, तुम इस घर की बहू हो, मैं बड़ी बहू हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अरे आप तो बुरा मान गईं। सबीहा मक्खन लगाने लगी। आपको पता है, आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। मुझे सबीहा के लहजे में तस्हीक सी नज़र आई।
تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، میرا رنگ پکا ہے میں جانتی ہوں، لیکن جب تم میری عمر کو پہنچو گی گروپ نہیں رہے گا۔ میں نے اس کی بات کو اسی کے منہ پر دے مارا، مگر وہ عجیب عورت تھی، بالکل بھی اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بولی، ارے آپ ناراض ہو گئیں، میرا گورا رنگ میرا کمال نہیں ہے، نہ ہی میں پیدائشی گوری ہوں بھابھی، یہ تو صرف میری ان کوششوں کا کمال ہے جو میں نے خود کو خوبصورت بنانے میں صرف کی ہیں۔ اچھا واقعی اب مجھے بھی صبیحہ میں دلچسپی ہونے لگی تھی، اور نہیں تو کیا، میں اتنی کریمیں استعمال کرتی ہوں، آپ خود کو دیکھیں، آپ صرف صابن سے منہ دھوتی ہیں، صابن انسان کے چہرے کی جلد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر صبیحہ نے میری دلچسپی خود میں بڑھا دی تھی۔ اب میں اسے غور سے سننے لگی، وہ مجھے مختلف چیزیں بتاتی، لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ خیر آخر میں صبیحہ بولی کہ پہلے آپ کو وزن کم کرنا ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو روز یہی قہوہ بنا کر دوں گی، آپ مہینوں میں سلم ہو کر لڑکی لگنے لگیں گی۔ میں اس کی بات پر اب غور کرنا چاہتے بھی وہ میرے بھلے کے لیے ہی تو بول رہی تھی۔ اگر کوئی بھی لڑکی اتنی خوبصورت ہوتی جتنی کہ صبیحہ تھی تو شاید وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یوں یہ بات ختم ہو گئی، میں تو اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے، وہ جب گھر آتے بھی تو مجھ سے ٹھیک طرح بات نہ کرتے۔ اکثر وہ صبح صبح گھر آتے تھے، 7-8 بجے وہ گھر پہنچتے اور 9 بجے سو جاتے، پھر شام کو جاگتے اور پوری رات ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے لیے پریشانی بڑھ جاتی، رات کو میں اکیلی ہی رہتی اور پورا دن وہ سوئے رہتے۔ یوں مجھے اور ماجد کو بات چیت کرنے کا وقت بھی کم ملتا کہ جب وہ جاگتے تو میں سو رہی ہوتی اور میرے سوتے وہ جاگ رہے ہوتے۔ ایک صبح کا وقت تھا جس میں تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ خیر آج میں سو رہی تھی کہ صبح کے 4 بجے کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری دیورانی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے اس وقت نہیں کھڑی تھی؟ کیا بات ہے اس وقت تم یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھابھی، رات کو ہماری بات ہوئی تو تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بیوٹی پارلر پر لے جاؤں گی اور وہاں جا کر آپ کی خوبصورتی کے اضافے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کروں گی۔ اس وقت کون سا بیوٹی پارلر ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیوٹی پارلر ہم سیدھا تھوڑی جائیں گے، پہلے ہم تھوڑی بہت واک کریں گے تاکہ آپ کی خوبصورتی واپس سے لوٹنے لگے، اس کے بعد ہم پارلر چلیں گے۔ پارلر صبح سویرے ہی کھل جاتے ہیں، اکثر لڑکیوں کو کالج اور یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، کالج کا میک اپ کروانے بھی بہت ساری لڑکیاں بیوٹی پارلر آتی ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی، ہم نے تو اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ بھئی اگر لڑکیاں کالج میک اپ ہی کرنے جاتی ہیں، ہم ان پڑھ ہی اچھے ہیں۔ میں نے صبیحہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں بھابھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کی لڑکیاں پڑھ لکھ کر بگڑ گئی ہیں۔ حیرت تھی کہ صبیحہ اپنے خلاف ایک بھی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ایسی باتیں بولنے پر ہاں میں ہاں ملا کر وہ میرا ساتھ دیتی۔ خیر میں تو چپ ہو گئی۔ صبیحہ ضد کر رہی تھی کہ ہمیں ابھی ہی پارک میں چلنا ہے، ابھی صبح کا آغاز ہوا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا ابھی بھی قائم تھا۔ کہنے لگی آپ نماز پڑھ کر آئیں، فریش بھی ہو جائے، ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ مجبوراً صبیحہ کی بات مانتے ہوئے میں نہا دھو کر آ گئی۔ سوچا کہ اگر اسے انکار کر دیا تو کیا پتہ دوسری بار یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بھی جائے یا نہیں۔ اسی بات نے مجھے پریشان کر دیا، یوں میں اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ صبیحہ راستے میں بہت ساری باتیں کر رہی تھی، وہ بہت فریش اور تر و تازہ لگتی، اس کے پاس پانی کی ایک بوتل بھی تھی۔ بولی بھابھی آپ کو نہیں پتہ پانی پینے کا کتنا اثر ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی پانی پر ہوتا ہے۔ آپ روز صبح اٹھ کر پانی کے 3 گلاس پیا کریں، اس سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے۔ حیران بھی ہوتی تھی، میں نے تو کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم لوگ ایک بڑے سے گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ اس گھر کا سنہری رنگ کا دروازہ تھا، جسے کھولتے ہی اندر بڑے بڑے شیشوں والا ایک کمرہ نظر آیا۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہاں پر کوئی عورت نہیں تھی۔ ظاہر ہے اتنی صبح صبح کون لڑکی آتی۔ میں نے صبیحہ سے پوچھا تو کہنے لگی بھابھی آپ شرماتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا پہلے لایا ہے، باقی لڑکیوں کے آنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ کی حالت قدرے بہتر ہو جائے گی تو میں آپ کو بعد میں بھی لے آیا کروں گی، سمجھا کرے نا، یہاں میری جاننے والی بھی بہت لڑکیاں ہیں۔
مجھے وہ حقارت محسوس تو ہوئی تھی جو ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے مجھ سے بیان کی تھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی کہ شاید میرا شوہر مجھے توجہ دینا شروع کر دے۔ شادی کے بعد سے ماجد میرے ساتھ عجیب روکھا پھیکا رویہ رکھنے لگے تھے۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی وہ منہ پھیر لیتے۔ وہ خود بہت خوبصورت تھے، ان کا رنگ بھی گورا چٹا، جبکہ میں سانولی اور پکے رنگ کی مالک تھی۔ پھر میرا وزن بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کے برعکس میرا دیور ایک ہلکے معمولی رنگ کا اور نارمل قد کا تھا، لیکن اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ جو بھی دیکھتا یہی سوچتا کہ میں اپنے شوہر کی نہیں بلکہ اپنے دیور کی بیوی ہوں، جبکہ خاندان کے جن لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ میری اور ماجد کی شادی محبت کی شادی تھی، وہ سب لوگ یہی کہتے کہ یہ شادی صحیح جوڑ پر نہیں ہوئی۔ کئی تو اپنے منہ سے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جچتی نہیں ہوں، اس لیے میں چاہتی تھی میں بھی سبیحہ جیسی خوبصورت ہو جاؤں تاکہ میرے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ماجد کی بیوی خوبصورت نہیں ہے۔ خیر، سبیحہ نے مجھے بتایا کہ آپ کی خوبصورتی کا آغاز آپ کے بالوں سے ہوگا۔ آپ کے بال اس طرح سے رنگیں گے کہ آپ بالکل ایک گوری لڑکی معلوم ہوں گی۔ کر کے اس بڑی سی کرسی پر بیٹھ گئی تھی جو اس پارلر کی واحد کرسی لگتی تھی، جبکہ سبیحہ کے مطابق ایک بڑا پارلر تھا جہاں بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں وغیرہ آتی تھیں۔ خیر، میری آنکھوں پر ہلکی سی پٹی باندھ دی گئی۔ سبیحہ میرے پاس ہی کھڑی تھی، کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، اس سے آپ کی آنکھیں اور آپ کی جلد اور بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ میرے چہرے پر بھی کچھ مل دیا گیا۔ میں سب سے بے خبر تھی، ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے چہرے پر کوئی میک اپ استعمال نہیں کیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے بے وقوفوں کی طرح بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا آپ اس بیوٹی پارلر والی کے حوالے کر دیا۔ میری دیورانی نے کہا تھا سب سے پہلے میرے بالوں پر کام شروع ہوگا۔ میرے بالوں پر کچھ گیلا گیلا محسوس تو ہوا تھا، مگر اس کے بعد نہ ہی اس عورت نے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی وہ کچھ بولی۔ میں معذوروں کی طرح کرسی پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں چپ بھی تھی کہ کہیں کچھ کہہ دیا تو مسئلہ نہ بن جائے، کہیں میری خوبصورتی میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی، میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور بولی آپ کو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں کچھ نہیں بولی۔ اتنے میں میری دیورانی آ گئی اور بولی جلدی کریں بھابھی، اب ہمیں گھر بھی چلنا ہے، دیر کافی ہو گئی ہے۔ میں حیران پریشان سی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ سبیحہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ میرا حلیہ بدل دیں گے، میں تو ویسی کی ویسی ہی ہوں۔ ارے بھابھی، اتنے کم وقت میں سالوں کی محنت تھوڑی بدلتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے کبھی میک اپ نہیں کیا، اپنا خیال نہیں رکھا، تو اب سالوں کی لاپرواہی ایک دن کی محنت سے تو نہیں جائے گی۔ آپ کو روز یہاں آنا پڑے گا۔ آپ میری بات مانتی جائیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ سبیحہ نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا، بچوں کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی مگر پھر بھی چالاک تھی۔ ہم لوگ اسی طرح پیدل چلتے گھر پہنچے تو ماجد سو چکے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ویسے تو میں ان کے لیے کھانا تیار رکھتی۔ جیسے ہی وہ گھر آتے ان کو کھلا پلا کر وہ سو جاتے اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ لیکن آج مجھے گہری نیند آ رہی تھی کیونکہ میں صبح سویرے کی اٹھی ہوئی تھی، جبکہ ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں فوراً سے جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، صبح کے تقریباً 10-11 بجے میری آنکھ کھلی۔ کمرے سے باہر آئی تو میری ساس کچھ پریشان اور کچھ غصے میں لگ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولیں کچھ نہیں، بس پچھتا رہی ہوں کہ تم کو بہو بنا کر اس گھر میں کیوں لائی۔ ساس کی یہ زہریلی کڑویلی بات سن کر میں تو خاموش ہو گئی، مگر سبیحہ چپ نہ رہی۔ اماں جی، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں بھابھی کو ایسا بنا دوں گی کہ آپ مجھے بھی بھول جائیں گی۔ سبیحہ کی میٹھی میٹھی بے عزتی مجھے محسوس تو ہوتی، مگر میں خاموش ہی رہتی کیونکہ اس نے کھل کر ابھی مجھ پر کوئی وار نہیں کیا تھا۔ ایسے میں مجھے بھی صبر سے کام لینا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ شام کو جب کہ ماجد کے اٹھنے کا وقت ہو رہا تھا، سبیحہ پھر میرے کمرے میں آ گئی، بولی بھابھی چلیے شام کی واک پر چلتے ہیں۔ میں کیا کرتی، اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچا ماجد ابھی اٹھیں گے تو بات ہوگی۔ میں سبیحہ کے ساتھ واک پر چلی گئی۔ میری ساس کو اس نے نہ جانے کیا کہا کہ ساس بھی خاموش ہی تھیں۔ خیر ہم لوگ واک پر چلے گئے۔ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرنے کے بعد جب میں گھر آئی تو میں بہت تھکی سی تھی۔ سبیحہ نے مجھے انڈا پراٹھا کھانے سے بھی منع کر دیا تھا،
اس کے مطابق ایسا کرنے سے میرا وزن جلدی سے کم ہوگا اور میں لڑکی یعنی کم عمر لگنا شروع ہو جاؤں گی۔ میں واپس کمرے میں آئی تو ماجد کا موڈ بھی آف سا تھا، وہ کچھ بات نہیں کر رہے تھے۔ خیر مجھے تو اب اس بات کی عادت ہو چکی تھی۔ ماجد ویسے ہی مجھ سے کتراتے تھے، میں نے تو جیسے ان سے زبردستی شادی کی ہو۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتے ان کی آنکھوں میں شکوہ ہی نظر آتا۔ خیر میں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح یہ شام بھی گزر گئی۔ میں نے رات کا کھانا بنایا۔ کھانے کے بعد صبیحہ نے سب کو قہوہ پلا دیا، لیکن میرے شوہر نے قہوے کی وہ پیالی نہیں لی۔ ہم سب نے قہوہ لیا اور ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے بھی قہوہ پیا۔ اس کے بعد مجھے سخت نیند آنے لگی۔ حالانکہ اکثر میں صبح کے 10 بجے جب جاگتی تو رات بھر میں جاگتی ہی رہتی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن آج میں بے ہوش بے خبر سو گئی تھی۔ صبح کے اسی طرح 4 بجے صبیحہ نے مجھے زبردستی آ کر جگایا۔ بولی بھابھی ہمیں واک کرنے بھی تو جانا ہے، اس کے بعد بیوٹی پارلر پر جائیں گے، آج آپ کے بالوں کا رنگ بدلوانا ہے۔ یہ کہہ کر صبیحہ کے ساتھ میں بھی چل پڑی، کیونکہ صبیحہ کے سامنے انکار کرنے کا مطلب اپنی بے عزتی کروانا تھا۔ ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں باہر واک کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ میری ساس پتہ نہیں اس امر سے باخبر تھیں بھی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا میں خاموشی سے صبیحہ کے ساتھ چلتی چلتی اسی بڑے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ آج میں نے صبیحہ سے پوچھ ہی ڈالا، صبیحہ میں نے یہاں کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا، کیا یہاں صرف ہم آتے ہیں؟ ارے نہیں بھابھی، آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہاں تو سبھی لوگ آتے ہیں، سب لڑکیاں، یہ پارلر بہت مشہور ہے۔ میں حیران تھی، اس پارلر کے باہر نہ تو کوئی نام لکھا تھا نہ ہی کوئی تختی تھی۔ خیر میں کچھ نہیں بولی۔ میں اس لڑکی کے کہنے پر دوبارہ سے اسی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں مجھے کل بٹھایا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس نے میرے بالوں کو گیلا کیا اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اب تو مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں اپنے چہرے پر پٹی لگائے کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ میں نے پٹی اتار کر دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میری نظر سامنے شیشے پر پڑی، میں تو یوں ہی بیٹھی تھی، نہ میرے بالوں پر کوئی چیز لگی تھی۔ آخر ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ صرف اس کرسی پر بیٹھنے سے ہی میری خوبصورتی میں تبدیلی آ جاتی؟ مجھے اپنی دیورانی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا میں حیران رہ گئی، نہ میرے چہرے پر کچھ تھا نہ میرے بالوں کا رنگ بدلا تھا، یوں ہی سارا وقت میں بیٹھی رہتی تھی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، کیا مجھے یہی لڑکی ملی تھی اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے؟ یہ سوچ کر میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تبھی وہ عورت جس کا یہ بیوٹی پارلر تھا میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ بیٹھے بیٹھے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں یہاں پر اپنے بال رنگ کروانے آئی تھی، آپ نے تو مجھے پاگل سمجھ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ نہیں محترمہ، میں آپ کو بالکل پاگل نہیں سمجھ رہی، مگر نفسیاتی امراض کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جن کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس عورت کی بات پر مجھے اور غصہ آ گیا۔ آپ میرا علاج کر رہی تھیں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں تو یہ سب علاج کر رہی تھی، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں تو یہ سب آپ کی بہن کے کہنے پر کر رہی تھی۔ انہوں نے ہی کہا تھا آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، سو آپ کو کچھ دیر پرسکون رکھنے کے لیے وہ یہاں لاتی تھیں۔ ان کے خیال میں آپ کو پارلر جا کر سکون ملتا ہے، کیونکہ آپ پہلے خوبصورت ہوا کرتی تھیں، اب آپ کا چہرہ تیزاب سے جل جانے کی وجہ سے کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، تبھی آپ ذہنی مریضہ بن گئی ہیں، آپ کو پریشانی لاحق رہتی ہے، اور یہاں ہم پریشانیوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے مجھے دوبارہ ادھر ہی بٹھانا چاہا جہاں میں پہلے بیٹھی تھی۔ مجھے بہت سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری دیورانی مجھے اتنی بری طرح استعمال کرے گی۔ بڑی مشکل سے اس عورت نے مجھے بتایا کہ میری دیورانی مجھے اپنی بہن بتا کر یہاں آتی، 500 روپے اس لڑکی کو دیتی اور مجھے اس خالی کمرے میں بٹھا دیتی۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کر دیا۔ میں اس گھر سے نکلی، خدا کا شکر میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، یا میری دیورانی مجھے کسی بنتا۔ میں جلدی جلدی اپنے گھر پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبیحہ اس پارلر پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہ گھر آ چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے مجھے آ کر پارلر سے لے جانا تھا، اور مجھے یہی کہتی کہ میں ادھر باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ صبیحہ میرے شوہر کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اسے صبح صبح کھانا پیش کر رہی تھی، اور ساتھ سے میری برائیاں کر رہی تھی کہ میں خدا جانے صبح صبح کہاں جاتی ہوں۔ یہ باتیں سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے سامنے پا کر صبیحہ نے مجھے بہت حیرت اور غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا۔
میں جان گئی تھی کہ یہ جلن کس بات کی ہے۔ ماجد کی خوبصورتی صبیحہ سے برداشت نہ ہوتی تھی، جبکہ اس کی شادی میرے دیور جیسے کالے کلوٹے لڑکے سے ہو گئی تو وہ اس بات پر مجھ سے حسد کا شکار تھی، جبکہ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ حقیقی معنوں میں ماجد کماتے بھی اچھا ہیں اور میرا خیال بھی رکھتے ہیں۔ بس ان کے غصے کی وجہ بہک گئی تھی اور نہ جانے کیا کرنے چلی تھی۔ اللہ کا شکر کہ میں بہکنے سے پہلے ہی واپس آ گئی، ورنہ تو ماجد کی تھوڑی بہت محبت اور قربت جو میرے پاس تھی وہ بھی مجھ سے دور ہو جاتی، کیونکہ صبیحہ جیسی چالاک ناگن میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔